अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। आज प्रोग्राम में मैंने जिन शख्सियत को मदऊ किया है, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाने पहचाने रहे हैं, जानते हैं लोग इन्हें। कई तनाज़ात में इनका नाम रहा है, सियासी शख्सियात, बड़ी शख्सियात से इनकी दोस्तियां रही हैं, इनकी मुलाकातें रही हैं, कब्जे के हवाले से इनके ऊपर इल्जामात लगते रहे हैं। तो इन्हीं सारी बातों को आज इनसे डिस्कस करते हैं, कुछ सच्चाइयां जानते हैं, क्या ये सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम राव अनवार साहब, साबिक एसएसपी मलीर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो जरा मैं जो आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है ना, उस पर मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जो पुलिस है वो करप्ट तरीन पाकिस्तान का महकमा है। इस बात से आप अग्री करते हैं? दुरुस्त बात है ये? बिल्कुल, क्योंकि मैंने पिछले 5 साल में बहुत सारी चीजें देखी है और अपनी सर्विस में भी कि पुलिस का करप्शन तो मेरे ख्याल में मैं समझता हूं कि 99.9% जो है पुलिस करप्ट है। लेकिन कुछ वजूहत हैं कि उनको कुछ चीज ऐसा है कि फैसिलिटीज नहीं है, एफआईआर नहीं मिलती, पेट्रोल नहीं मिलता, मोबाइल के टायर नहीं मिलते, तो वो इतना तो चलता है कुछ ना कुछ जरूर इसमें। और वो बाज दफा जितना भी ईमानदार ऑफिसर अगर आ जाए वो भी इग्नोर कर जाता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं। लेकिन अब जो है वो ऐसा ये पिछले 5 सालों में हुआ है कि एक लूट मार हुई है, बाकायदा जैसे कहते हैं ना डकैती करते हैं, और वो आपने देखा कितने केसेस हुए हैं डकैती, पुलिस वाले बहुत बंद हुए हैं इन चीजों में। तो सर किडनैपिंग करते हैं। ये जो करप्शन का आगाज छोटी छोटी चीजों से होता है, चाय पानी का नाम जिसे दिया जाता है, तो सर आपने सिंध में सर्व किया है, आपने सिर्फ हुकूमत को भी देखा है, तो वो जो फाइलों में बड़ा बड़ा बजट थानों के लिए होता है, क्या जो पेपर्स में होता है वो सिर्फ पेपर तक ही रहता है, थानों तक पहुंचता नहीं है, जिसकी वजह से फिर ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि 2017 में जो मर्दमशुमारी हुई उसमें कराची में, जिसको माना भी नहीं गया जी, तो उसमें पुलिस को जो था, हमें कराची में जब हो रही थी तो सिंध से भी पुलिस आई गई, और उसमें तमाम है ना पुलिस के डिस्ट्रिक्ट को कहा गया कि आपने पुलिस की ट्रांसपोर्ट भी लेनी है, आपने है ना जो है पुलिस वाले जो आ रहे हैं उनको सुबह एक बन और चाय का कप देना है, फिर दोपहर को खाना देना है, बिरयानी जो भी होती है डिस्पोजल उसमें मिल जाती है, और एक मिनरल वाटर की बोतल। इसी तरह जो नफरी रुकेगी जो बाहर से आई हुई है, जो कराची की नहीं है, उसको रात को भी देना है सारे डिस्ट्रिक्ट की। और टोटल एक बावर्ची ने बिल बनाया। आप मुझे बताएं कि हर पुलिस के डिस्ट्रिक्ट को 70, 75, 80 लाख रुपया दिया गया, जब बाद में 3 महीने के बाद। ऐसा कौन सा कराची का बावर्ची है जो आपको 5-6 करोड़ 8 करोड़ का उधार दे देगा 3 महीने के लिए? ऐसा कोई नहीं है। सारी चीजें जो है वो थाने वालों ने की, सिर्फ बिल बनाने के लिए बावर्ची को यूज किया गया, और थानों ने ना वो पैसे पेमेंट की, और थाना वगैरह ना ये चीज करेगा तो फिर उल्टे सीधे काम होंगे। कोई जुआ चलाएगा, कोई सट्टा चलाएगा, कोई चरस बिकवाएगा। तो मतलब ये कि ये खुद है ना एक तरह से पुलिस को ले जाया जाता है, फौरन फंड नहीं आता। और ये बाद में आया, वो पुलिस जब फंड आता है उसके बाद करा लेते मर्दमशुमारी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वो भी उन्होंने एक लिमिट रखी कि 100 रुपया दोपहर का है, 90 रुपया इतने इसका है, सुबह के नाश्ते का 20-30 रुपया। अब आप बताएं कि वो इतने में वो चीजें नहीं आती थी, वो उससे ज्यादा महंगी आई। तो हर एरिया में, जिस थाने के एरिया में नफरी ठहरी है और वहां की जो भी थी, वो एसएचओ ने किया, और एसएचओ फिर सबको खामोश रहना पड़ता है। मैं खुद खामोश रहा, कहां से लाएगा? कोई नहीं ला सकता ना, पैसे कौन देगा? तो हर डिस्ट्रिक्ट को फिर किसी को 80 लाख, किसी को 90, किसी को 1 करोड़ रुपया इन्होंने दिया। वो भी कट करके किसी का 10%, कोई एजीसी ने ले लिया, कोई फिर फलाने ने काट लिया। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता कितने लोगों का ये हाल हुआ। खुल के बात कर रहे हैं तो फिर खुल के बात करें। मतलब क्या है वो, मतलब वो फिर नीचे से ऊपर तक सबने लेना शुरू कर दिया सब। सर, आपने तमाम सियासी जमातों को बड़े करीब से देखा है, सबके अंदर के हालात से भी बड़े वाकिफ हैं आप। आज खुलकर बताएं, पीपल्स पार्टी, सर सिंध में 15 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, इख्तिदार रहा है, 3 विफाकी हुकूमतें भी रही हैं। कराची में क्या होता रहा, कराची में क्या करती रही? देखिए, कराची शुरू से ही जो था बड़ा अच्छा पीसफुल था, बड़ा अच्छा था। मैं कराची में पैदा हुआ, वहां पढ़ा, सब कुछ हुआ, फिर वहीं से मैं पुलिस में आया। लेकिन कराची जैसा शहर नहीं था। और हम इस वक्त जो दुबई जाते हैं और आते हैं, ये कराची जस्ट लाइक दुबई था।
اور بہت اچھا تھا. وہاں صدر میں زیبونسا اسٹریٹ دھلا کرتی تھی, بڑے اچھے لوگ واک, پارسی اور کرسچن ہوتے تھے, واک کرتے تھے, کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا. لیکن اس کے بعد یہ کراچی بگڑتا گیا ہے, جبکہ پولیس کے پاس پر بھی آیا, ہر چیز اچھی آئی. پہلے پولیس ڈنڈا اور 38 بول کر ریوالور لے کے پھرتی تھی, اور اس کے بعد اب ہمارے پاس کلاشنکو G3 رائفل, دوسرا اس کے علاوہ 9mm پسٹلز اور بختربند گاڑیاں, پولیس کی بڑی بڑی موبائلیں, یہ وہ. لیکن ہمارا کرائم نہیں بڑھا, کیونکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں یہ کرنے ہی نہیں دیا جاتا ہے. مختلف ہے, اگر ایک ٹائم پہ کوئی کام ہوتا ہے تو دوسرا آنے کے بعد وہ لوگ اس کو ہے نا جو ہے اور بڑھا دیتے ہیں. یہی حالات ہوتے رہے کہ ہر دفعہ پولیس کنٹرول کرتی ہے, ہر چیز کو کنٹرول کیے. کراچی پولیس بہت اچھی پولیس ہے, ساری چیز ہے, جب اس سے کوئی کام لیا جاتا ہے تو وہ بہترین کام کرتی ہے. لیکن اس کے بعد بعض لوگوں کا بعد میں تو ایسا انٹرسٹ ہو گیا, میں نے پچھلے 15 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ وہ انٹرسٹ کم ہوتا گیا, اور یہ پچھلے 2018 سے 2023 کے دوران اتنا برا ہوا ہے کہ حد سے زیادہ کہ پولیس کو اس کام سے ہٹا کے دوسرے کاموں پہ لگا دیا گیا. آپ کیا کہہ رہے ہیں, مطلب حکومت خود اس طرح کا ماحول بناتی رہی کہ کرائم نہ رکے, کہ حکومت کو کیا فائدہ ہوگا سر اس سے؟ کچھ بھی نہیں, ان کو فائدہ میری سمجھ میں تو یہی بات نہیں آتی ہے کہ وہ تو اس کرائم کو روکے, نہیں تو ان کی وہ ڈیمیج ہوتی ہے کہ حکومت کی ہے نا وہ نہیں ہے. اور ابھی ہے نا ان 5 سالوں میں ہوا ہے نا کہ کراچی کی لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہوئی ہے, اور لوگ ہے نا خلاف ہو گئے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم روزانہ ہوتا ہے, جوان لڑکے مارے جاتے ہیں, کوئی آدمی مارا جاتا ہے, کوئی عورت ماری جاتی ہے. تو وہ ان کا نقصان تو یہ لوگ اٹھائیں گے, اور اٹھانا بھی چاہیے, اور لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس طرح کی حکومت کو ووٹ نہیں دینا چاہیے. آئندہ لوگوں کو یہ ذمہ دار کون ہے؟ سندھ حکومت تھی جو پچھلے 5 سال میں رہی. دیکھیں حکومت کے اس میں چلتا ہے. 95 میں جو آپریشن ہوا 4 میں 5 میں جب زیادہ کلنگ ہوئی تو اس وقت پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو تھیں اور عبداللہ شاہ سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے. انہوں نے بالکل کہا کہ یہ کرائم ختم ہونا چاہیے, یہ ٹارگٹ کلنگ اور ٹارگٹ کلر جو بھی ہیں بالکل ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائیں. نصیر اللہ بابر آتے تھے, وہ ہوتے تھے. کراچی میں اچھے لوگوں کو لگایا گیا. آئی جی سندھ تھے افضل علی شگری صاحب, اس کے بعد سعید خان آئے, بڑے ایماندار آفیسر تھے دونوں. شعیب صدر DIG تھے. بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی, اسی پیپلز پارٹی کی 15 سال سے سندھ میں حکومت ہے سر. ہاں, لیکن اب وہ نہیں ہے نا, اب وہ نہیں ہے, تو بالکل حالات دوسرے ہیں. یہ اس ٹریک سے ہٹ گئے, انہوں نے اس کو ختم کر دیا ہے. اب صرف اور صرف پیسے کی سیاست ہے کہ ہم اس کو خرید لیں گے, جتنا پیسہ ہے کماؤ, سسٹم بناؤ, لینڈ گریبنگ, لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرو, ریکارڈ کو تباہ برباد کر دو, جلا دو, مختار کار اپنے لگا دو, DC اپنے لگا دو. کیا یہ بات بھی درست ہے کہ جو کراچی میں بدامنی ہے, کراچی میں جو ٹارگٹ کلنگ ہے, اس کا براہ راست نہ صحیح انڈائریکٹلی بڑے سیاستدانوں سے اس کا تعلق ہے سر؟ بالکل 100%. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے جو اس سے پہلے 5 سال گزرے, جو 13 سے 18 تک, اس میں سندھ میں جو فوج نے آپریشن کیا, مطلب ایک ان کو رینجرز کو اختیارات ملے کہ اب وہ کریں گے, اور ساری چیز ہوئی. افتخار چودھری نے لاسٹ میں آرڈر کیا کہ یہ اتنے لوگ اس طرح کے مرے ہیں اور یہ ٹارگٹ کلنگ شروع ہے, کیونکہ دھیان نہیں دے رہے ہیں نا یہ. تو یہ آپریشن بھی ان کے گلے اس لیے پڑا جس میں یہ خود بھی ہے نا پکڑے گئے, ان کے لوگ جیسے ڈاکٹر عاصم پکڑے گئے, اور لوگ اس طرح کے پکڑے گئے. تو وہ یہ اس چکروں میں ہے نا جو ہے ان کی جو لوز پالیسی تھی کرائم کے کنٹرول کرنے کے لیے, اس میں یہ سارا سسٹم ہوا کہ جو دوسرے لوگوں کو آنا. کیوں کرائم کو کنٹرول نہیں کرنا چاہ رہے؟ اس لیے کہ یہ دوسرے کاموں میں لگ گئے نا. 2013 تک تو میں نے دیکھا بڑا بہتر تھا. 8 سے 13 تک کافی کوئی چیز نہیں تھی. قائم علی شاہ وزیر اعلیٰ تھے, ساری چیز تھی. ہوتا ہوگا ان کے اندر جو بھی کرتے ہوں گے منسٹریوں میں, لیکن ایسے کھل کے نہیں ہوتا تھا. اب سارا کام پولیس کے تھرو کیا گیا. کیا کیا گیا سر؟ اب ابھی سسٹم پورا بنایا گیا. پولیس کے ذریعے لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضے کرتے ہیں, اس میں اینٹی انکروچمنٹ کی پولیس بیٹھتی ہے. تھانے کی پولیس کچھ نہیں کر سکتی. آپ کمپلین کریں, کچھ کریں, کوئی آپ کی سنوائی نہیں ہے. آپ کہیں بھی جائیں, ریکارڈ چینج ہوتے ہیں, ساری چیز ہوتی ہے. سارا کام یہ ہوا. تقریباً 5 سال میں 700 بلین روپیز کی کرپشن ہوئی ہے. ہاں, کتنی کرپشن ہوئی ہے سر؟ 700 بلین روپیز کی 5 سالوں میں. 5 سالوں میں اگر آپ نے کہا لے گئے ملک سے باہر,
700 بلین سر. بلین روپیز. یہ 2018 سے ابھی تک یا 2013 سے 18 تک؟ نہیں 2008 سے ہیں یہ تو جی. لیکن میں آپ کو صرف یہ 5 سال کی فگر بتا رہا ہوں. 2018 سے لے کر ابھی تک کے آپ فگرز بتا رہے ہیں. 700 بلین روپیز لے گئے مختلف. یہ سارے جتنے بھی ہیں سسٹم کے لوگ, ایک دو تھوڑی ہیں, بہت سارے ہیں, پورا سسٹم. سر 700 بلین 700 ارب سر. 700 ارب یعنی 7 کھرب روپیہ. 7 کھرب روپیہ بالکل 100% پاکستان سے باہر گیا ہے. باہر گیا, نکل گیا, پیسہ نکل گیا. ہر جگہ ان کی پراپرٹی ہے. سر کیسے گیا, کون لے کے گیا, کس نے کی سب چلا جاتا ہے, سب چلا جاتا ہے. یہ پاکستان کے خزانے کو بہت بڑا نقصان ہے سر. بالکل نقصان ہے, اس پہ کرنا چاہیے. کون لے کے گیا سر؟ الیکشن یہی لے گئی نا, سندھ گورنمنٹ لے کے گئے, ان کے سارے لوگ لے کے گئے. ان کی سب کی ہے نا جو ہے کینیڈا, ٹرکی, دبئی, لنڈن, امریکہ. اب انہوں نے چائنا میں بھی کچھ شروع کر دیا کہ یہاں تو لوگ زیادہ چیکنگ کرتے ہیں, ادھر نہیں کریں گے. مختلف جگہوں پہ لے جا رہے ہیں. سعودی عرب میں مدینے میں بلڈنگیں بنا لی, کرائے پہ دے دیں گے. حاجی آتے ہیں, کیسے گئے؟ دیکھیں منی لانڈرنگ دیکھیں نا. پہلے یہ پکڑے گئے ہیں نا, اس سے پچھلے 2018 کے شروع میں 19 میں تو یہ پکڑے گئے. JIT ہوئی جس میں بتایا گیا کہ یہ اتنے پیسے لے گئے ہیں اور کہ جعلی اکاؤنٹ بنا کے لے گئے. کوئی فلودے والے کے نام پہ تھا, کوئی کسی کے نام پہ تھا, کوئی کسی کا تھا, سارے وہ تھے. جعلی اکاؤنٹ کھولے گئے, جعلی اکاؤنٹ سے بلاول ہاؤس کے کیک کی, کھانوں کی پیمنٹ ہوئی. یہ ساری چیزیں پکڑی گئی ہیں. یہ تو JIT میں. سر آپ نے ابھی ڈاکٹر عاصم کا نام لیا, تو ڈاکٹر عاصم نے اویس مظفر ٹپی کے بارے میں کہا تھا کہ اصل وزیر اعلیٰ وہ ہیں. کیا کردار تھا ان کا سندھ میں؟ وہ اس کو پہلے اختیارات دیے گئے, وہ بالکل کرتا تھا, لیکن جب ہے نا وہ بھی یہی کام تھا, لیکن بعد میں ان کے زردائی صاحب کے اس سے اختلافات ہوئے, اس کو نکال دیا انہوں نے. اسے چیزیں بھی لے لی, کافی چیزیں. تو بالکل اس سے یہ بات صحیح کی تھی ڈاکٹر. کیا کرتا رہا اویس مظفر ٹپی, کیا کرتے رہے, کیسے کام کرتے رہے؟ وہ CM ہاؤس میں بیٹھتا تھا. میں خود کتنی دفعہ میں نے اس کو دیکھا, اور وہاں بیٹھ کے یہی سارے لینڈ گریبنگ تھی. اس کا اپنا گروپ تھا. انہوں نے سارا پیسے ہی اس زمینوں پہ وہ کیا ہے. اگر یہ ہے نا یہ کراچی کی کمپیوٹرائز زمینیں ہو جائیں, ساری چیزیں ہو جائیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں کراچی میں جو زیادہ تر پراپرٹی تھی وہ پارسی اور ہندوؤں کی تھی, اور گبول کی تھی, اور جوکیوں کی تھی, اور بلوچ تھے. اس کے علاوہ یہاں کوئی پراپرٹی کسی کی نہیں تھی. یا جو وہاں سے لوگ آئے تھے انڈیا سے ہجرت کر کے, ان کو جو کلیم میں اور وہ جگہ ملی تھی یا ان کی جگہیں تھیں. باقی یہاں تو اور کسی کی پراپرٹی نہیں تھی. اب تو دھڑا دھڑ گوٹ, فلانا گوٹ, یہ گوٹ, سارے قبضے کر کر کے بیڑا غرق کر دیا. پورا رجسٹر پھاڑ دیے گئے, دوسرے لوگوں کے کھاتے چڑھا دیے گئے. اگر یہ چیز انکوائری ہو جائے, میں آپ کو بتاؤں کہ ادھر سے بہت پیسہ نکل سکتا ہے. ملک کی معیشت صحیح ہو جائے گی. یہ اکنامک ٹیررسٹ ہے, یہ معاشی دہشت گرد ہیں. سر آپ نے ابھی ڈاکٹر عاصم کا تذکرہ چھڑا, تو ڈاکٹر عاصم سمیت بہت سارے لوگوں کے اوپر بہت سارے کیسز ہوئے. JIT کی ابھی آپ نے بات کی, تو جب یہ ساری چیزیں JIT میں آ گئی تھی, ان کے علاوہ بھی بہت سارے منسٹرز تھے, تو یہ عدالتوں میں ثابت کیوں نہیں ہو سکی سر چیزیں؟ عدالتوں میں آج بھی کیس ہیں ان کے. ہمارے ملک کا ایسا نظام ہو گیا ہے کہ کیسز بنتے ہیں, کچھ چیزیں زیادہ کر دیتے ہیں آگے پیچھے, اس میں تو وہ ہے نا جو ہے ان کی بچت ہو جاتی ہے کوئی نہ کوئی چیز میں. اب ڈاکٹر عاصم جو تھے وہ ہیلتھ کو جانتے ہیں, صحت کو جانتے ہیں. ان کو ہیلتھ کا منسٹر ہونا چاہیے تھا, نہ کہ وہ پیٹرولیم کے وزیر رہے. ان کا کیا واسطہ پیٹرولیم سے؟ میں پولیس کا آدمی ہوں, مجھے اگر ہے نا کوئی منسٹری دیں تو قانون کی دیں, لا اینڈ آرڈر دیں, اس طرح کی سچویشن ہو, کوئی لا کی دیں جو میں بتا سکتا ہوں. مجھے اگر ہے نا جو ہے آپ کی انفارمیشن دے دیں, یا کوئی اس طرح کی صحافیوں کی دے دیں, یا ہیلتھ کی دے دیں, تو میں تو بالکل اس میں نہیں ہونا. سر کراچی میں سسٹم کیسے کام کرتا رہا, جس کے خلاف ہمیشہ آپریشن کی بات ہوئی, موجودہ نگراں حکومت نے بھی کچھ کام کرنے کی کوشش کی تھی اس پر, لیکن پھر خاموشی ہے. یہ سسٹم کون چلاتا ہے سر, کیسے اس سسٹم کا کام ہوتا ہے, کون کام کرتا ہے, کیسے کرتا ہے سر؟ سسٹم کا جو اصل ہیڈ ہے وہ زرداری ہے, آصف علی زرداری, اور اس کے بعد جو ہے اس کے نیچے یونس میمن, یونس قدوائی, وہ بھاگ گیا کینیڈا سے چلاتا رہا, پھر آیا. پھر اس کے بعد اور ہے نا ان کے ہے کراچی میں ایک اور ہے جس کو کہتے ہیں کہ یہ کراچی کا جو ہے لینڈ گروہوں کا ابا ہے,
اور پھر اس کے بعد ہے نا جو ہے وہ ایک گروپ سے تعلق رکھتا ہے اس کو رکھا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے نیچے جو ہے بے تاشا لوگ رکھے ہوئے ہیں. سسٹم کے بھی سسٹم پھر ان کے آدمی ان کے کارندے. یہ کوئی 50-60-100 آدمیوں کا گروپ ہے. اگر اس کو پکڑا جائے ہر چیز مل جائے گی. آپ کہہ رہے ہیں یہ سسٹم بڑا منظم طریقے سے کام کر رہا ہے, تو سر یہ پکڑا کیوں نہیں جاتا؟ پکڑنے والا کون تھا؟ پولیس پکڑتی ہے. پولیس ان کی ریونیو ان کا ہر چیز ان کی, مختار کار ان کے, ڈی سی ان کا, اینٹی انکروچمنٹ ان کی. آپ کہاں جائیں گے؟ آپ تو انہی کے پاس جائیں گے نا, اور تو کسی کے پاس نہیں جا سکتے. تو آپ کو یہی جگہ ہے. اور اگر کوئی کسی ادارے کے پاس کوئی شکایت لکھے گئے تو اس سے کارروائی کی ہے. انہوں نے ان کو کہا ہے کہ یہ کام نہ کریں. سر بڑے سنگین الزامات لگا رہے ہیں آپ, سنگین انکشافات کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ کہیے ایک اندازے کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر کراچی میں کتنی بلیک منی بنائی جاتی ہے سر؟ بلیک منی جو یہ لوگ بنا رہے تھے, یہ تو میرے خیال میں اربوں روپیہ کافی روزانہ. اسی حساب سے کوئی پلاٹ ہے کراچی میں بہت مہنگے ہو گئے پلاٹ. خاص کر میں نے تو دیکھا ہے, میرا اپنا ملیر کا ایریا تھا جس میں آپ کو 50 لاکھ روپے کا ایکڑ ملتا تھا. آج آپ کو وہاں 20 کروڑ روپے کا ایکڑ ہے, 10 کروڑ روپے کا ایکڑ ہے. تو اس طرح کے ہے نا پلاٹوں کی مارکیٹ ہو گئی ہے اربوں روپے کی. اور بعض تو اتنے مہنگے ہیں, جگہیں ہیں کہ گھر لوگوں کے کمرشل ہوئے ہیں, جو جیسے طارق روڈ ہو گیا اس سائٹ پہ, وہ تو بلینز آف روپیز میں, 1000 گز کا پلاٹ بلین آف روپیز میں. جی تو مطلب یہ کہ یہ تو اربوں روپے انہوں نے روز کی بلیک منی. ٹوٹل کام ہی یہی تھا. ٹوٹل کام سارا زور ادھر تھا. کوئی کرائم پہ نہیں ہے, کوئی غریب کی بھلائی نہیں, کوئی کچھ نہیں. غریبوں کے پاس کیا ہے دیکھیں نا, زرداری صاحب کے پاس بلاول ہاؤس تھا, اور ایک ہے نا جو ہے آواری ٹاور کے بیک سائڈ پہ ان کے باپ کا پرانا گھر, اور ایک نواب شاہ میں. اب نواب شاہ میں کتنے گھر ہو گئے, اور کتنے بڑے بڑے گھر ہو گئے, ساری چیز ہو گئے, سب کے ہو گئے, پوری فیملی کے ہو گئے. اسی طرح لاڑکانہ میں ایک ذوالفقار علی بھٹو کا گھر تھا نوڈیروں میں, آج وہاں اتنا بڑا گھر ہو گیا, وہاں ہیلی کاپٹر لینڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بڑا جلسہ کر سکتے ہیں آپ اندر ان کی باؤنڈری وال میں. بہت بڑے بڑے گھر ہو گئے, ساری چیزیں ہو گئی. تو ان کے ہو گئے. یہ گاڑیوں سے, بم پروف گاڑیوں سے, یہ ہیلی کاپٹر اور ہوائی جہازوں پہ آ گئے. غریب آدمی جو ہے گاڑی سے موٹر سائیکل, اور موٹر سائیکل سے سائیکل پہ آ گیا. تو یہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو ووٹ دیں گے, اور ابھی ان کے کہنے میں ہم آئیں گے. آپ نے بڑے بڑے گھروں کی بات کی نا, تو مجھے یاد آیا سر, یہ عزیر بلوچ لیاری گینگ وار کے اوپر الزام لگتا ہے کہ جو 70 کلفٹن اور بلاول ہاؤس کے آس پاس کے جو زمین ہے, جو گھر بنے ہوئے تھے بلاول ہاؤس کے, وہ انہوں نے خالی کروائے. تو اس میں کوئی صداقت ہے سر؟ نہیں, میری ایسی انفارمیشن نہیں ہے. مجھے کافی چیزوں کا پتا ہوتا ہے, لیکن میرے خیال میں ایسا نہیں تھا, ایسا کم تھا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 2008 سے جو 13 تک کا ٹائم تھا جس میں زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے, تو شاید میں نہیں سمجھتا کہ عزیر بلوچ جو ہے وہ ان کے پاس گیا ہو, یا عزیر بلوچ سے ان کے کوئی تعلق ہوں جب اس کی رحمان ڈکیت مرا ہے. ہاں البتہ ان کو رحمان ڈکیت زیادہ جانتا تھا, کیونکہ یہ خود جیل میں رہے, تو وہاں جتنے کرمنل تھے ان سے ان کی دوستی تھی, رحمان ڈکیت وغیرہ اور یہ سارے لوگ, ان سے ان کی دوستی. زرداری صاحب کی کہہ رہے ہیں ان سے دوستی تھی؟ ہاں, رحمان ڈکیت سے ان کی دوستی تھی, اس سے تھی. رحمان ڈکیت کے بعد ہے نا وہ آیا ہے جب یہ پریزیڈنٹ تھے, تو شاید عزیر بلوچ کا تو ایک نام وہ لگا دیا گیا. اس کی دوستی ذوالفقار مرزا سے ضرور تھی, اور ذوالفقار مرزا ایڈمٹ کرتے ہیں, وہ آج بھی کورٹ میں ان کے پاس جاتے ہیں. ٹھیک ہے, دوستی ہے, اس کا اپنا فعل ہے, اس کا اپنا فعل ہے, لیکن وہ اس کے لیے اس سے دوستی نبھاتے ہیں اور جاتے ہیں. لیکن زرداری صاحب سے اس کا میرے خیال میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کوئی تعلق نہیں تھا, اور نہ کوئی ایسی چیز تھی کہ وہاں وہ انہوں نے خود ہی لوگوں کو کہا کہ یہ خالی کر دو. بلاول ہاؤس کے آس پاس کے گھر زبردستی خالی کروائے گئے یا نہیں سر؟ خالی کرائے گئے, بالکل. دیکھیں پولیس کو بھی یوز کرتے ہیں, ان کے پاس اور بھی بہت لوگ ہیں, بہت سارے لوگ ہیں ان کے پاس, تو ایک تھوڑی ہے. اب میں آپ کو ایک سب سے بڑی منی لانڈرنگ کی چیز بتاؤں کہ ان کے پاس ایک لڑکا تھا جو کہ جس کا بھائی ہے نا 18 اکتوبر میں شہید ہو گیا تھا. اس کو انہوں نے نوکری پہ رکھا, مشتاق نام تھا اس کا. مشتاق سارے کام کیا کرتا تھا, ان کا خاص آدمی تھا, دوائی دینا, کھانا دینا, ٹائم پہ ہر چیز کو وہ کرنا. اور اس کے علاوہ بھی ہے نا بہت ساری ہے, وہ میں نے ویڈیو میں بھی اس کو شناخت کیا تھا کہ ایان علی کو ایئرپورٹ وہی چھوڑ کر آیا جب $5 لاکھ پکڑے گئے. اس کے علاوہ اس مشتاق کے اکاؤنٹ میں بیریا ٹاؤن سے 8 بلین روپیز ڈالے گئے, 8 ارب زین شیخ نے, زین ملک. اور اس کے بعد یہ کیس بھی بنا,
یہ لکھا ہے JIT میں. اور اس کے بعد وہ 8 بلین روپیز جو تھے وہ اس کے اکاؤنٹ میں تھے. اس کو دبئی تھا, دبئی سے لنڈن بھگا دیا اور کہا کہ وہ تو ہمارا مینیجر تھا. مینیجر کے پاس کہاں سے 8 ارب روپے آگے, وہ آپ کی نوکری کیوں کرے گا؟ مینیجر بھی نہیں کرے گا. حالانکہ میں تو جانتا ہوں نا, وہ دوائی شوائی دیتا تھا اور کھانا دیتا تھا. تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں اور یہ سب ثبوت ہیں, ثبوت ہیں. خدا را اس چیزوں کو دیکھیں. یہ زرداری صاحب کا ذاتی ملازم بالکل, ہاں, جو زرداری صاحب کو آپ کہہ رہے ہیں دوائیاں دیتا تھا, خود زرداری صاحب نے ایڈمٹ کیا, میرا تو مینیجر ہے, گیا تھا ایئرپورٹ, وہی ایان علی کو چھوڑنے گیا تھا اور آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا اسے. ہاں, میں نے کیا, سب نے کیا. ٹھیک, وہ جو جا رہا ہے بیگ رکھ رہا ہے, ساری چیز کر رہا ہے. صحیح, کیونکہ پریزیڈنٹ ہاؤس کی طرف سے پروٹوکول پہلے تو تھے, وہ اس وقت پریزیڈنٹ تو نہیں تھے. آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں, بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ان کی برسی بھی اب آنے والی ہے. سر, سانحہ 18 اکتوبر یہ کیسے ہو گیا؟ بی بی صاحبہ کی جو سیکیورٹی تھی وہ کیا کر رہی تھی؟ پولیس کیسے ناکام ہوئی سر, کیوں ناکام ہوئی پولیس؟ دیکھیں, وہ تو اس وقت خودکش اتنا رش تھا, کوئی سیکورٹی ایسی نہیں تھی. اس کے آس پاس اچھی لوگ تھے, ذوالفقار مرزا اس کو دیکھ رہے تھے اور اچھی انہوں نے انتظام کیا تھا, جس کی وجہ سے بلاسٹ ہوا اور بی بی تو اس میں محفوظ رہیں. لیکن لوگ 250 کے قریب شہید ہو گئے اور 250 کے قریب زخمی ہوئے اور برے طریقے سے ناکارہ ہو گئے, کسی کی ٹانگ, کسی کا بازو. لیکن آپ کو میں یہ بتاؤں کہ آج تک 15 سے 16 سال ہو گئے انہوں نے حکومت کی سندھ میں. وہیں بادر آباد تھانے میں FIR ہے, آج تک اس پہ ایک آدمی نہیں پکڑا گیا. آج تک کوئی یہ نہ پوائنٹ آؤٹ کر سکے کہ یہ دھماکہ فلانے شخص نے کرایا یا فلانے تنظیم نے کرایا. کوئی کچھ نہیں پتا ہے ان کو. بلاول صاحب نے 5 سال پہلے کہا کہ جی ہر مہینے مجھے CTD رپورٹ دے. 3 مہینے کے بعد بلاول صاحب سے پوچھے نا کہ کدھر گیا آپ وہ تو کر نہیں سکے, لوگوں کو کیا دیں گے؟ سر, یہ بے نظیر صاحبہ کی جو سیکورٹی پہ لوگ تعینات تھے وہ کس نے تعینات کیے تھے؟ اور اس سارے سانحے میں پھر ان کی شہادت بھی ہو گئی, ڈیتھ بھی ہو گئی ان کی, تو کیا ان سیکورٹی پر بھی شکوک و شبہات ہے سر؟ اس لیے مجھے ہیں, کیونکہ میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں. دیکھیں, میری کراچی میں کافی سروس رہی, وہیں میں نے آپ کو بتایا تھا پیدا ہوا, پڑھا لکھا. تو کہ اس میں ایسے لوگوں کو میں جانتا تھا جو کرمنل ریکارڈ ہے جن کا, جیسے خالد شہنشاہ تھا, اس کا کرمنل ریکارڈ ہے, گولی مار تھانا ہے ہمارے یہاں, گلبار جو پنڈی میں بی بی صاحبہ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا. ہاں, جو کھڑا ہوا تھا اور نیچے بیٹھ گیا تھا اور وہ تھا, بعد میں اس کا مرڈر ہو گیا. اچھا, اسی طرح بلال شیخ تھا, اس کا سارا ریکارڈ ہے, وہ دنیا سے وہ ہے. میں نارتھ ناظم آباد میں کے تھانے میں تھا, تو 90 کی یہ بات ہے. حمیرہ انجم ایک ہے نا لڑکی کو ہے نا گولی مار دی تھی, ناظم آباد کو گورنمنٹ کالج کے باہر نکلی, تو روڈ جو تھا وہ ناظم آباد تھانے میں لگتا تھا, اس لیے وہ چیز ہوئی. تو حمیرہ انجم کا جو تھا وہ اس نے بلال شیخ نے اس کو گولی ماری تھی. 302 کا اس کے خلاف کیس ہوا. تو مطلب یہ کہ اسی طرح ڈکیتی چوری کے ان کے خلاف بے تحاشا کیس ہے کہ یہ بند ہوئے ہیں ڈکیتی میں. میں نے خود ہے نا اس کو خالد شہنشاہ کو ہتکڑیوں میں اریسٹ دیکھا ہے. کہ سیکورٹی تعینات کس نے کی تھی سر؟ یہ زرداری صاحب نے سارے آدمی سلیکٹ کیے تھے بے نظیر کی اس میں, اور کرمنل ہیں. میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں یہ ریکارڈ چیک کرا لیں, کوئی غلط بات نہیں ہے. ٹھیک سر, تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے. بے نظیر قتل کیس کی جو JIT تھی اس میں آپ کو نامنیٹ کیا گیا تھا, آپ نے سائن کیوں نہیں کیا؟ میں نے کیا کہ وہ غلط تھی, اس میں پرویز مشرف کا کوئی قصور نہیں تھا, اس میں DIG سعود عزیز کا کوئی قصور نہیں تھا, اس میں خرم شہزاد کا کوئی کرمنل ایکٹ نہیں تھا. ان پر 2 پولیس افسر اور ایک انہوں نے بڑا آدمی چلان کر کے لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے یہ کام کیا. اصل آدمی ان کو پکڑا جاتا نا, جو اصل 3 پکڑے گئے تھے جنہوں نے ان کو جلسہ گاہ کی واچ کی تھی, وہ تو ہے نا چھوٹ گئے, تینوں چھوٹ گئے, کیونکہ ان کا زور دوسری طرف تھا. وہ بے گناہ لوگ ہیں. میں نے تو ان کو کہا ہے, DIG کو بھی اور SSP جو ہے خرم شہزاد, میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ مجھے ہائی کورٹ لے جائیں, میں بیان دوں گا کہ یہ اس میں آپ کا کوئی وہ نہیں تھا, یہ زبردستی آپ کو چلان کرایا گیا. تو مطلب یہ کہ بے نظیر بھٹو کا اتنی بڑی لیڈر کا خون انہوں نے ضائع کیا, ان کے نام پہ ووٹ مانگتے ہیں, کبھی اس کے نام پہ مانگتے ہیں, کبھی اس کو کرتے ہیں. آج تک ہے نا ان کا صرف یہ چلتے ہی اسی چیز پہ, اور لوگوں کو سندھ کے بیچارے غریب لوگ ہیں, ان کو کوئی ابھی لیڈرشپ مل نہیں رہی ہے. مرتضی بھٹو کے بچے آ نہیں رہے ہیں, فاطمہ بھٹو آ نہیں رہی ہے, ذوالفقار جونیئر آ نہیں رہا ہے. جس دن وہ کھڑے ہو گئے, میں آج آپ کو بتاتا ہوں, سندھ میں اگر ہے نا ان کی 1 سیٹ بھی آ جائے تو آپ میرا نام بدل دینا.
اہم انٹرویو چل رہا ہے اس وقت راؤ انوار صاحب کے ساتھ. ایک چھوٹا سا بریک لیجیے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بڑے ذرا یہ زرداری صاحب, ان کے اوپر بہت زیادہ سنگین الزامات لگتے رہے ہیں, ابھی آپ کی جانب سے بھی بڑے سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں. ایک بڑی بات ان کے اوپر, ایک بڑا الزام یہ لگتا ہے کہ انہوں نے سیاسی مخالفین کو راستے سے ہٹایا ہے اپنے. از اٹ ٹرو؟ دیکھیں, نثار مرائی ایک تھے جن کی JIT ہوئی, جی ٹھیک ہے نا. اس میں نثار مرائی جو تھے وہ JIT میں اس نے ان کے 3 مرڈر بتائے, ٹھیک ہے. ایک عالم بلوچ کا, دوسرا جسٹس نظام سجاد اسٹیل ٹاؤن والے کا, اور ایک کوئی لاہور کے وہ تھے جسٹس تھے, تو ان پہ فائرنگ ان کے کرائی گئی جس میں ان کا بیٹا شاید زخمی ہوا تھا اور ایک آدمی ان کا کوئی فوت ہو گیا تھا. تو مطلب اس طرح کی ساری چیزیں تھیں. وہ JIT پہ مجھ پہ بڑا انہوں نے مجھے لگایا گیا تاکہ میں ان کے فیور کر دوں, لیکن اس میں نے اس وقت کے IG کو بھی کہا, پہلے تو یہی کہا کہ مجھے اس JIT میں نہ رکھیں, ٹھیک ہے. DG رینجرز اس وقت جنرل بلال تھے, میں نے ان سے بھی ریکویسٹ کی کہ مجھے نہ رکھا جائے, لیکن وہ نہیں کر سکے کیونکہ ان کی گورنمنٹ تھی, نوٹیفیکیشن نکال دیا انہوں نے. خیر JIT ہوئی. مجھے IG سندھ نے کہا جو آپ کو ہوم منسٹر سہیل سیال کہتا ہے آپ وہ کریں. سہیل سیال نے ہائی لائٹ کیا کہ یہ کاٹیں, یہ کاٹیں, یہ کاٹیں. ان میں ان کی سسٹر کا بھی ہے کہ فشری سے وہ مہینے کا کتنے پیسے لیتی تھی, کیونکہ وہ نثار مرائی DG فشری تھا. تو اس سے نا انہوں نے کہا کہ یہ بھی کاٹ دیں, یہ بھی کاٹ دیں. پھر اس کے بعد مرتضی وہاب, جی وہ لا منسٹر تھے. مرتضی وہاب نے یہ کہا کہ آپ ہے نا جو ہے اپنے ہاتھ سے, میں آپ کو وہ دے دیتا ہوں, جی اس کی ہینڈ رائٹنگ ہے, آج بھی میرے پاس ہے. اس نے کہا یہ سب کاٹیں, ایسے نہیں, یہ لکھیں, اپنی ہینڈ رائٹنگ سے لکھا ہے. وہ آج بھی ایکسپرٹ کو دیں اگر اس کی ہینڈ رائٹنگ نہ نکل آئے. میرے پاس ہے وہ ساری چیز, میں ابھی آپ کو دیتا بھی ہوں, وہ آپ کی پکچر اپنے اس پہ چلائیں. اور اس کے بعد ہے نا انہوں نے وہ JIT کا جو ہے ابھی بھی, جب وہ علی زیدی تھے شاید PTI کے, انہوں نے ہائی کورٹ میں پیٹیشن کی, تو انہوں نے وہاں JIT جو جمع کرائی ہے فوٹو کاپی کرائی ہے. اوریجنل JIT میرے پاس ہے, جو دوسری ہے جو 18 پیجز پہ تھی, ٹھیک ہے, جس میں میں نے سائن کیے تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ الگ ہے جس میں ان کی سارے لوگوں کی چیزیں, کس کی کیا کیا ہے, کیسے کیا ہے, کیا کرتے رہے, سارا اس نے بتایا. کیونکہ ان کے پاس سر نثار مرائی کی جو اصل JIT ہے وہ آپ کے پاس ہے, جو 18 پیجز پر ہے. فریال تالپور صاحبہ کے حوالے سے اس پہ کیا لکھا ہوا ہے, فشری سے کتنے پیسے جاتے ہیں؟ 50 لاکھ روپے جو دیتا تھا جا کے سیکرٹری کو دیتے تھے, اس سیکرٹری کا نام سب کا انہوں نے کہا, میرے پاس وہ ساری چیزیں کٹ کی ہے. اچھا, کہ JIT سے نکالا جائے. اس نے ہینڈ رائٹنگ سے کہا یہ کٹ کر کے یہ لکھیں, یہ لفظ صحیح نہیں ہے, یہ لکھیں. صحیح. سر اگین آپ بہت سارے انکشافات کر رہے ہیں, اور پروگرام میں جو بھی آ کر اس پر رسپونڈ کرنا چاہے پلیٹ فارم ہمارا حاضر ہے. سر ذوالفقار مرزا نے بحریہ ٹاؤن کے سربراہ ملک ریاض, ان کو آصف علی زرداری کا بزنس پارٹنر کہا. سندھ حکومت پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے یہ بحریہ ٹاؤن کے لیے زمین خالی کروا کر یا قبضہ کر کے ان کے حوالے کیا. آپ نے سب خود دیکھا ہے سر, ان الزامات میں کتنی سچائی ہے؟ میں ادھر SSP تھا, ٹوٹل بحریہ ٹاؤن میرے ایریے میں تھا. بحریہ ٹاؤن کی جو زمین دی گئی وہ MDA اور جو ڈپٹی کمشنر اور مختار کار تھے انہوں نے دی. زمین وہ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی پولیس نے کر دی. پولیس کا کوئی اس چیز سے واسطہ نہیں, پولیس صرف لا اینڈ آرڈر کے لیے تھی. کوئی زمینیں انہوں نے خریدی تھی لوگوں کو, وہاں کے مقامی لوگوں سے پیسے دے کے ملک ریاض نے, لیکن ایکڑ پہ گوٹ ہے وہ انہوں نے بیچا, تو وہ کہتے تھے یہ تو 100 ایکڑ ہے. تو اس میں اگر کبھی کوئی جھگڑا فساد ہوتا تھا تو میں بھی پولیس بھیجتا تھا, اینٹی انکروچمنٹ بھی آتی تھی, اور یہ صرف ہمارا کام تھا. باقی ہمارا کام اور کچھ نہیں تھا. باقی تو سب اس کو آپ پتہ کریں کہ انہوں نے کیسے دی ہے. انہوں نے 1300 ارب روپے کی جو ہے اس میں JIT میں ہے, اس JIT کو آپ دیکھیں پڑھیں, اس میں 1300 بلین روپیز کا فائدہ دیا گیا, صرف سستی دی گئی, جس پہ سپریم کورٹ نے ملک ریاض کو فائدہ دیا گیا 1330 بلین کا. 1300 بلین روپیز سستی ملی. انہوں نے, زرداری صاحب کی گورنمنٹ تو ان کی تھی نا, MDA ان کے پاس تھا, ملک ڈیولپمنٹ اتھارٹی ان کے پاس تھی, ڈپٹی کمشنر ان کا تھا. وہ ایک نیب میں بھی بیچارہ بند ہو گیا, اسے جو کہا اسے کر دیا.
اے سی اور وہ دوسرے کیا کہتے ہیں مختار کار سب ان کے کرتے رہے. یہ سارے کام ہوا ہے. انہوں نے پیسہ بھی بہت دیا ہے, خریدی بھی ہیں, لیکن ان کو یہ کچھ سستی ادھر سے دی گئی جس پہ ہے نا سپریم کورٹ نے ان پہ ہے نا 450 یا کتنے ارب روپے تھے وہ کہا کہ آپ جمع کرائیں. وہ اسی چیز میں. جی ٹھیک سر. کراچی میں تقریباً 3 بڑے آپریشنز ہوئے ہیں میں. ان کی جو وجوہات بتائی گئی ہیں ان آپریشنز کی, کیا واقعی وہی وجوہات تھی؟ کیونکہ آج تک تو کچھ ثابت تو کچھ نہیں ہوا ہے. دیکھیں, ثابت تو یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ کورٹوں میں جب جاتی ہیں تو بہت چیز اور کیس چلتے ہیں زیادہ تر. اگر آپ نے لکھا کہ وہ آدمی تھا اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہاں کسی نے کہا کہ نہیں جی بلیک تھے یا آف وائٹ تھے, تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. مطلب ایک چیز کو پکڑ کے اس جھوٹ پہ نا وہ کیس کو خراب کر دیتے ہیں. شک ہو جاتا ہے اور شک کا فائدہ ملزم کو ملتا ہے. ہمارے یہاں قانون میں بہت گنجائش ہے لوگوں کو چھوڑنے کی بھی, اور وہ بھی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ 100 گناہگار بچ جائیں کوئی بات نہیں ہے, ایک بے گناہ. آپریشن کی وجوہات وہی تھی سر جو بتائی جاتی ہیں؟ بالکل وہی وجوہات تھیں. بالکل ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی. کافی ہے, آپ پرانے اخبار. اور 92 میں عامر خان صاحب جو اس وقت MQM کا حصہ ہیں, ان کا کیا کردار تھا اس وقت 92 میں؟ جی یہ تو سب اس میں چلے گئے تھے نا آفاق کے ساتھ, حقیقی میں آ گئے تھے. لیکن شروع میں تو ان کا کردار رہا ہے, سب کا رہا ہے. یہ سب ایک تھے لیکن اندر ان کے اختلافات تھے. سر حقیقی کو پولیس کی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی سپورٹ حاصل تھی اس وقت؟ کس کو؟ 92 کے آپریشن کے دوران کسی کو یہ تھی کہ صرف یہاں تک تھی کہ ان کے پاس انفارمیشن زیادہ تھی کیونکہ یہ ان کے اندر رہے. اس حد تک تو یہ ملتے تھے ہمیں. باقی کوئی کسی کو کوئی ان کو کوئی مطلب وہ نہیں دیا گیا کہ کوئی ان کو صلہ دیا گیا یا ان کو سہولت دی گئی کسی چیز کی. ایسا کچھ نہیں تھا کیونکہ ان کو پتا تھا یہ ان کے اندر رہے. ان کو راستے پتا تھے, ان کو جگہیں پتا تھیں, ٹارچر سیل پتا تھے, ہر چیز کا پتا تھا. انہوں نے مطلب سر یہ پولیس ٹرکس میں بھر کر ان کو نہیں لے کے جایا گیا اور MQM سے بچنے کے لیے یا MQM سے لڑنے کے لیے ان کو اسلحہ نہیں دیا گیا پولیس کی طرف سے؟ نہیں, کوئی نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ایسا بالکل نہیں ہوا. میں 92 کے آپریشن میں سب سے زیادہ ایکٹیو میں تھا, لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. سر آپ کہہ رہے ہیں پولیس کے لوگوں کو, جو حقیقی کے لوگ تھے, وہ نیشنل انٹرسٹ میں انفارمیشن دے رہے تھے اور انفارمیشن کی بنیاد پر آپ لوگ ان سے بات کر رہے تھے. تو سر اس میں عامر خان صاحب بھی شامل تھے, آفاق احمد بھی شامل تھے. اس وقت تو یہ ہیڈ تھے نا ان کے. ہماری تو اتنی ملاقات. آفاق احمد بھی آپ کو انفارمیشن دیتے تھے؟ نہیں, آفاق احمد تو ہے نا جو ہے وہ کہیں اوپر دیتے ہوں گے. عامر خان بھی اور عامر خان بھی اوپر دیتے ہوں گے, لیکن پولیس کو دیتے تھے انفارمیشن؟ نہیں, آپ کی نالج میں ہے؟ میرے نالج میں یہ ہے کہ مجھے تو ان کے جو آدمی ہوتے تھے وہ ہیلپ ضرور کرتے تھے کہ حقیقی سے تعلق ہے, بتاتے تھے. کوئی جو نیچے لیول پہ تھے وہ سب بتاتے تھے کہ ہم رہیں ادھر یونٹ میں رہیں, ہم سیکٹر میں رہیں, یہ ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں. تو اس سے ہمیں ایک چیز یہ ہوتی تھی کہ ہم اچھے خاصے ہم نے کرمنل پکڑے, ویپنز پکڑے, کافی چیزیں پکڑی, طریقہ کار پتہ چلا یہ کیسے کام کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تھیں. آپریشن کامیاب رہا آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل کامیاب ہوا, لیکن وہ خراب ہو گیا بعد میں. کیوں؟ کیونکہ ہر گورنمنٹ آتی ہے پھر ان کو شامل کرتی رہی, ان کی ضرورت پڑتی ہے. وہی پیپلز پارٹی جو تھی جو ان کے خلاف تھی 2008 میں زرداری صاحب ان کے 9-0 چلے گئے. ایک دوسرے کو سدھی ٹوپی پہنا رہے ہیں, وہ ان کو پہنا رہے ہیں, یہ ان کو پہنا رہے ہیں, پھر مل گئے پھر حکومت میں. میں آپ کو بتاؤں نا 30 اپریل کو میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, آپ کے سمر ٹی وی پہ بھی مل جائے گی, کہ 2 راہ کے ایجنٹ پکڑے اور میں نے کہا کہ محمد انور جو ہے اس کے ذریعے راہ سے ان کا تعلق ہے, لنڈن میں میٹنگ ہوتی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, اور یہ جس پہ پورا میڈیا پورے لوگ میرے اگینسٹ ہو گئے. یہ 30 اپریل 2000 پارٹی نے آپ کو معطل کر دیا, اور معطل کر دیا 30 اپریل 2015. جو لوگ کہتے ہیں نا میری زرداری صاحب سے اتنی کلوزنس, صرف اور صرف میری جو بات تھی وہ صرف یہ ہوتی تھی کہ اس میں کرائم ہو رہا ہے, یہ چیز ہو رہی ہے. ہاں 95 میں جب یہ مارے جا رہے تھے لوگ اور یہ ہو رہے تھے تو میرے سے نا اس وقت پوچھا گیا کہ اس کا کیا علاج ہے. میں نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ آپ ان پہ ہیڈ منی رکھیں. انتہائی اہم انٹرویو راون وار صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. پروگرام کا وقت کیونکہ ختم ہو گیا ہے, لیکن بہت سارے اہم سوالات ہیں تو ہم اس کو یہیں پر کنٹینیو کریں گے. راون وار صاحب کے ساتھ میر مرتضی بھٹو کو کیسے مارا گیا, فہیم کمانڈو کو راون وار صاحب نے کیوں مارا, سیاست میں آنے کا یہ کیا ارادہ رکھتے ہیں, افغان باشندوں کے حوالے سے بڑی اہم چیزیں ہیں جو میں نے راون وار صاحب سے پوچھ لی ہیں. تو یہ آپ اگلی ایپیسوڈ میں
اگلے جمعے انشاءاللہ جمعے کے روز آپ اسے کنٹینیو کر سکیں گے. فی الحال پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے اور فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نے کے بان.